बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से माशाअल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह 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 23वें सिपारे का आज आगाज़ होने लगा है माशाअल्लाह। वमा लिया लाअबुदूज़, हाँ वो सूरह यासीन चल रही है ना हमारी। वमा लिया लाअबुदुल लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। वमा लिया 23वां सिपारा है, सूरह यासीन से इसका आगाज़ होगा। इसमें सूरह सफ़ात आएगी, उसके बाद सूरह स्वाद आएगी और सूरह ज़ुमर आएगी। ठीक है जी, तो टोटल 4 सूरतें इस सिपारे के अंदर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और भला मैं इस ज़ात की इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है और इसी की तरह तुम सबको वापस भेजा जाएगा। भला क्या इसे छोड़कर मैं ऐसों को माबूद मानूं कि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा कर ले तो इनकी सिफारिश मेरे किसी काम ना आए और ना वो मुझे छुड़ा सकें। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यकीनन मैं खुली गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ला चुका, अब तुम भी मेरी बात सुन लो। आखिरकार बस्ती वालों ने इसको कत्ल कर दिया और अल्लाह ताला की तरफ से इससे कहा गया कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। इसने जन्नत की नेमतें देखकर कहा कि काश मेरी कौम को मालूम हो जाए कि मेरे परवरदिगार ने किस तरह मेरी बख्शिश की है और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में शामिल किया है। और इस शख्स के बाद हमने इसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा और ना हमें उतारने की ज़रूरत थी। वो तो बस एक ही चिंगार थी जिससे वो एकदम बुझ कर रह गए। अफसोस है ऐसे बंदों के हाल पर, इनके पास कोई रसूल ऐसा नहीं आया जिसका वो मजाक ना उड़ाते रहे हों। क्या उन्होंने नहीं देखा कि इनसे पहले हम कितनी कौमों को इस तरह हलाक कर चुके हैं कि वो इनके पास लौट कर नहीं आते। और ये जितने लोग हैं इन सभी को इकट्ठा करके हमारे सामने हाजिर किया जाएगा और इनके लिए एक निशानी वो ज़मीन है जो मुर्दा पड़ी हुई थी। हमने इसे ज़िंदगी अता की और इसने गल्ला निकाला जिसकी खुराक ये खाते हैं। और हमने ज़मीन में खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और ऐसे इंतज़ाम किया कि इसमें से पानी के चश्मे फूट निकले ताकि ये इसकी पैदावार में से खाएँ, हालांकि इसको इनके हाथों ने नहीं बनाया था। क्या फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करेंगे? पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज़ के जोड़े जोड़े पैदा किए हैं, इस पैदावार के भी जो ज़मीन उगाती है और ख़ुद इंसानों के भी और इन चीज़ों के भी जिन्हें ये लोग अभी जानते तक नहीं हैं। और इनके लिए एक और निशानी रात है। हम इस पर दिन का छिलका उतार लेते हैं तो ये यकायक अंधेरे में रह जाते हैं और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये सब इस ज़ात का मुकर्रर किया हुआ निज़ाम है जिसका इक़्तिदार भी कामिल, जिसका इल्म भी कामिल। ये सब चीज़ें तकरीबन हम पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं आ रही, सब पिछले 22 सिपारों में आ चुकी हैं। और चांद है कि हमने इसकी मंजिलें नाप तोल कर मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि वो जब इन मंजिलों के दौरे से लौट कर आता है तो खजूर की पुरानी टहनी की तरह पतला होकर रह जाता है। ना तो सूरज की यह मजाल है कि वो चांद को जा पकड़े और ना रात दिन से आगे निकल सकती है। और ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और इनके लिए एक और निशानी ये है कि हमने इनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया और हमने इनके लिए इसी जैसी और चीज़ें भी पैदा की जिन पर ये सवारी करते हैं। और अगर हम चाहें तो इन्हें गर्क कर डालें जिसके बाद ना तो कोई इनकी फरियाद को पहुँचे और ना इनकी जान बचाई जा सके। लेकिन ये सब हमारी तरफ से एक रहमत है और एक मुअय्यन वक्त तक ज़िंदगी का मज़ा उठाने का मौका है जो इन्हें दिया जा रहा है। और जब इनसे कहा जाता है कि बचो इस अज़ाब से जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे मरने के बाद आएगा ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो वो ज़रा कान नहीं धरते। और इनके परवरदिगार की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं आती जिससे वो मुँह ना मोड़ लेते हों। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने तुम्हें जो रिज़्क़ दिया है इसमें से गरीबों पर भी खर्च करो, तो ये काफ़िर लोग मुसलमानों से कहते हैं कि क्या हम इन लोगों को खाना खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो ख़ुद खिला देता। मुसलमानों, तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ भी नहीं है कि तुम खुली गुमराही में पड़े हुए हो। और कहते हैं कि ये क़यामत का वादा कब पूरा होगा। मुसलमानों, बताओ अगर तुम सच्चे हो। दरअसल ये लोग बस एक चिंगाड़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो इनकी हुज्जतबाजी के ऐन दरमियान इन्हें आ पकड़ेगी। फिर ना ये कोई वसीयत कर सकेंगे और ना अपने घर वालों के पास लौट कर जा सकेंगे। और सूर फूका जाएगा तो यकायक ये अपनी कब्रों से निकल कर अपने परवरदिगार की तरफ तेज़ी से रवाना हो जाएंगे। कहेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, हमें किसने हमारे मरकज़ से उठाकर खड़ा कर दिया है। जवाब मिलेगा ये वही चीज़ है जिसका खुदाए रहमान ने वादा किया था और पैगम्बरों ने सच्ची बात कही थी।
اور کچھ نہیں، بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ منگوائیں گے۔ یوسف آئے، رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا، اور کافروں سے کہا جائے گا کہ اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کے بیٹوں، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے، اور اگر ہم چاہیں تو یہیں دنیا میں ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دیں، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں لیکن انہیں کہاں سجائی دے گا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مس کر دیں کہ یہ نہ آگے بڑھ سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں، کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ اور ہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی نہ ان کے شایان شان ہے، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو، اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے۔ اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا ہے، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں، نیز ان کو ان مویشیوں سے اور بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور پینے کی چیزیں ملتی ہیں، کیا پھر بھی یہ شکر نہیں بجا لائیں گے؟ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے مدد ملے، حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے قیامت میں ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا۔ غرض اے پیغمبر ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں، یقین جانو ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے اور کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا؟ ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے، کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جب وہ گل چکی ہوں گی؟ کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی تھی، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لے لیتے ہو۔ بھلا جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ صافات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ان کی جو پرے باندھ کر صف بناتے ہیں، جو پرے باندھ کر صف بناتے ہیں، پھر ان کی جو روک ٹوک کرتے ہیں، پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ تمہارا معبود ایک ہی ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، اور ان تمام مقامات کا مالک جہاں سے ستارے طلوع ہوتے ہیں۔ بے شک ہم نے نزدیک والے آسمان کو ستاروں کی شکل میں ایک سجاوٹ عطا کی ہے، اور ہر شریر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ اوپر کے جہان کی باتیں نہیں سن سکتے اور ہر طرف سے ان پر مار پڑتی ہے، انہیں دھکے دیے جاتے ہیں اور ان کو آخرت میں دائمی عذاب ہوگا۔ البتہ جو کوئی کچھ اچک لے جائے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ذرا ان کافروں سے پوچھو کہ ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا ہماری پیدا کی ہوئی دوسری مخلوقات کی؟ ان کو تو ہم نے لیزدار گارے سے پیدا کیا ہے۔ اے پیغمبر، حقیقت تو یہ ہے کہ تم ان کی باتوں پر تعجب کرتے ہو اور یہ ہنسی اڑاتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت مانتے ہیں، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیوں کی صورت اختیار کر لیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟
اور بھلا کیا ہمارے پچھلے باپ دادوں کو بھی؟ کہہ دو کہ ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ بس وہ تو ایک ہی زوردار آواز ہوگی، جس کے بعد وہ اچانک سارے ہولناک مناظر دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت، یہ تو حساب و کتاب کا دن ہے۔ جی ہاں، یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ گھیرا لگاؤ ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ان کے ساتھیوں کو بھی اور ان کو بھی، جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، پھر انہیں دوزخ کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ کیوں جی، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ اس کے بجائے یہ آج سر جھکائے کھڑے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں سوال جواب کریں گے۔ ماتحت لوگ اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ تم تھے جو ہم پر بڑے زوروں سے چڑھ چڑھ کر آتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تم پر ہماری کوئی زور نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ اب تو ہمارے پروردگار کی یہ بات ہم پر ثابت ہو گئی ہے کہ ہم سب کو یہ مزہ چکھنا ہے، کیونکہ ہم نے تمہیں بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ غرض اس دن یہ سب عذاب میں سے ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ اکڑ دکھاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم ایسے ہیں کہ ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ بیٹھے؟ حالانکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق لے کر آئے تھے، اور انہوں نے دوسرے پیغمبروں کی تصدیق کی تھی۔ چنانچہ ان سے کہا جائے گا کہ تم سب کو دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، اور تمہیں کسی اور بات کا نہیں، خود تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ البتہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے لیے طے شدہ رزق ہے، میوے ہیں، اور نعمت بھرے باغات میں ان کی پوری عزت ہوگی۔ وہ اونچی نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ایسی لطیف شراب کے جام ان کے لیے گردش میں آئیں گے جو سفید رنگ کی ہوگی، پینے والوں کے لیے سراپا لذت۔ نہ اس سے سر میں خمار ہوگا اور نہ ان کی عقل بہکے گی، اور ان کے پاس وہ بڑی بڑی آنکھوں والی خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی۔ حسین بھائی، اور ان کے پاس وہ بڑی بڑی آنکھوں والی خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی۔ تمہارا تو وہیں کا آسرا لگ رہا ہے، صرف یہاں تو تم نے ارادہ نہیں کیا ہوا۔ کر لو نکاح کا ارادہ تو کر لو۔ اسد بھائی آپ بھی ارادہ کر لو، صادق بھائی، ناظم بھائی آپ مت ارادہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا بے داغ وجود ایسا لگے گا جیسے وہ گرد و غبار سے چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں۔ پھر جنتی لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوالات کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم واقعی ان لوگوں میں سے ہو جو آخرت کی زندگی کو سچ مانتے ہیں؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں اپنے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا؟ وہ جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا کہ کیا تم میرے اس ساتھی کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر وہ خود دوزخ میں جھانک کر دیکھے گا تو وہ اس سے دوزخ کے بیچوں بیچ نظر آ جائے گا۔ وہ جنتی اس سے کہے گا کہ اللہ کی قسم تم تو مجھے بالکل ہی برباد کرنے لگے تھے، اور اگر میرے پروردگار کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو اور لوگوں کی ساتھ مجھے بھی دھر لیا جاتا۔ یعنی جنت والے لوگ جہنم والے لوگوں سے بات کر رہے ہوں گے۔ کیا فیسلٹی ہوگی بھائی؟ ویڈیو کال ہوگی یا ہاتھ کے اوپر کیسے بات ہوگی وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ جنتی اس جہنمی کو کہے گا کہ دیکھو یہ تم کہتے تھے مجھے، میں اگر تمہارے ٹریک پہ چلا ہوتا تو گڑبڑ ہو گئی ہوتی، میری سیل نہیں ہوتی اگر میں تمہارے ٹریک پہ چلا ہوتا۔ تو جنتی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ کو اللہ کا خوف دلا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ انس بھائی کے ساتھ قریب قریب بیٹھیں آپ، فرحان بھائی، تاکہ انس بھائی بھی جنتی ہو جائیں آپ کے ساتھ ساتھ۔ اور اگر میرے پروردگار کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو اور لوگوں کے ساتھ مجھے بھی دھر لیا جاتا۔ پھر وہ خوشی کے عالم میں اپنے جنتی ساتھیوں سے کہے گا اچھا تو کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی سوائے اس موت کے جو ہمیں پہلے آ چکی اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا؟
حقیقت یہ ہے کہ زبردست کامیابی یہی ہے. اسی جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا زرقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ان ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے. دراصل وہ درخت ہی ایسا ہے جو دوزخ کی تہہ سے نکلتا ہے. اس کا خوشہ ایسا ہے کہ جیسے شیطانوں کے سر. چنانچہ دوزخی لوگ اسی میں سے خوراک حاصل کریں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے. یہ نئی بات آئی ہے کہ وہ جہنم کے اندر پہلے وہ سونا داغا جائے گا کندھوں پر، پیٹھوں پر، کروٹوں پر، پیپ والا پانی پلایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، سر کے اوپر موت نہیں آئے گی. جہنم کی جتنی بھی کریکٹرسٹکس ہیں یہ ایک جگہ کر کے اے آئی ماڈل کو دے دی جائے، وہ آپ کو بنا کے دے دے گی. یہ جو آج کل ویڈیوز بن رہی ہیں وہ اسی سے تو بناتے ہیں. وہ ہیون امیجنڈ بیسڈ آن اے آئی، ہیل امیجنڈ بیسڈ آن اے آئی. چنانچہ دوزخی لوگ اسی میں سے خوراک حاصل کریں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر انہیں اس کے اوپر سے کھولتے ہوئے پانی کا آمیزہ ملے گا. اللہم اجرنا من النار. پھر وہ لوٹیں گے تو اسی دوزخ کی طرف لوٹیں گے. انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہی کی حالت میں پایا تھا، یعنی غرور تکبر کر کے، جلن حسد کر کے یہ انجام ہوگا. کبریا بھائی تو غرور تکبر میں مت آ جانا لیڈری کی وجہ سے، اور جلن حسد میں نہیں آ جائے بھائی باقی سارے، نہیں تو کھولتا ہوا پانی آپ کے اوپر سے آئے گا. سیدھی سی بات ہے نا. دیکھو جلن حسد اور غرور تکبر اس کو اوور کم کرنا پڑے گا، کرنا ہے. اگر یہ اوور کم نہیں ہوئی تو یہ شیطان کی صفت ہوئی. جو شیطان کی صفت والا ہے وہ جنت میں جائے گا نہیں، وہ جائے گا جہنم میں، اور جہنم میں کھولتا ہوا پانی آ رہا ہے. تو یہ ہماری مجبوری ہے کہ بھائی ہم غرور تکبر نہیں کر سکتے، ہماری مجبوری ہے. یہ ہمیں جلن حسد نہیں کرنی، یہ مجبوری ہے ہماری. اس کو اوور کم کرنا ہے، اور ہر اس گیدرنگ میں بیٹھے رہے جو اس کو اوور کم کروا دے. نہیں تو گوشت تو بک جائے گا، کانٹریکٹ تو ہو جائے گا. وہ ماحول تو آپ کو وہاں تک لے آیا تھا، یہاں تک لے آیا. دیکھو وہ ماحول آپ لوگ کے معاملات آپ لوگ کو یہاں تک تو لے آئے، اللہ لے آیا آپ لوگ کو یہاں تک. جاؤ گے آپ یہاں اپنی مرضی سے، تاکہ حجت تمام ہو جائے نا. اللہ کہے گا دیکھو حجت تمام ہو گئی، ہم نے تمہیں وہاں پہنچا دیا جہاں پہ بھائی قرآن کا ذکر ہو رہا تھا. اللہ فاسق سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے. ہو سکتا ہے میں فاسق ہوں، میں جھوٹا ہوں، فراڈیا ہوں، اسکیمر ہوں، مجھے اپنی جنت کا نہیں پتا. لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون بات کر رہا ہے، آپ نے یہ دیکھنا بات کیا ہو رہی ہے. یہ نہیں دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہی کی حالت میں پایا تھا، چنانچہ یہ انہی کے نقش قدم پر لپک لپک کر دوڑتے رہے، اور ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان میں سے اکثر لوگ بھی گمراہ ہوئے. پھر وہ لوٹیں گے تو اسی دوزخ کی طرف لوٹیں گے. انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہی کی حالت میں پایا تھا، چنانچہ یہ انہی کے نقش قدم پر لپک لپک کر دوڑتے رہے، اور ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان میں سے اکثر لوگ بھی گمراہ ہوئے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے درمیان خبردار کرنے والے پیغمبر بھیجے تھے. اب دیکھ لو کہ جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا. البتہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے وہ محفوظ رہے. اور نوح نے ہمیں پکارا تھا، تو دیکھ لو کہ ہم پکار کا کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں. اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی، اور ہم نے ان کی نسل ہی کو باقی رکھا. اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں سے یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو نوح پر دنیا جہان کے لوگوں میں. ہم نیک عمل کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو پانی میں غرق کر دیا، اور انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں یقیناً ابراہیم بھی تھے. جب وہ اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے، اور دلی کی غذا ہے بھائی GCF. جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے خدا چاہتے ہو؟ تو پھر جو ذات سارے جہانوں کو پالنے والی ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نگاہ ڈال کر دیکھا اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہے،
چنانچہ وہ لوگ پیٹھ موڑ کر ان کے پاس سے چلے گئے۔ اس کے بعد یہ ان کے بنائے ہوئے معبودوں یعنی بتوں میں جا گھسے اور ان سے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بولتے نہیں؟ پھر وہ پوری قوت سے مارتے ہوئے ان کے بتوں پر پل پڑے، اور اس پر ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم ان بتوں کو پوجتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم بناتے ہو اس کو بھی۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ پیچھے آیا تھا، اس کی ایکسٹینشن آ گئی یہاں پہ، جو جدھر آیا تھا کہ ان کو آگ میں ڈال دو اور آگ ٹھنڈی کر دی جائے، یہ واقعہ ادھر آیا تھا، اب یہ اس کی ایکسٹینشن آ گئی۔ ان لوگوں نے کہا ابراہیم کے لیے کہ عمارت بناؤ اور اس میں دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ اس طرح انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک برا منصوبہ بنانا چاہا، لیکن ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا، اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ میرے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو نیک لوگوں میں سے ہو۔ چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ واہ واہ واہ، والد ابراہیم تو بیٹا اسماعیل، ماشاءاللہ۔ چنانچہ وہ عجیب منظر تھا جب دونوں نے سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا، اور ہم نے ایک عظیم ذبیحہ کا فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی کہ وہ صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد بات آ رہی ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی، اور اس سے پہلے ذکر آ گیا ہے کہ بیٹا جب ان کے چلنے کے قابل ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے ذبح کیا۔ اس بیٹے کے بعد ذکر آ رہا ہے ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی کہ وہ صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوا، یہودی یہ کہتے ہیں کہ قربانی اسماعیل کی نہیں اسحاق کی گئی تھی۔ یہاں سے دیکھو یہ پروو ہو گئی بات کہ پہلے ذبح والا واقعہ آ گیا، اس کے بعد یہ بات آ رہی ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی کہ وہ صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے۔ ابھی پیچھے اسماعیل کا نام نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے نا، انڈائریکٹلی سمجھنا ہے۔ اور ہم نے ان پر بھی برکتیں نازل کی اور اسحاق پر بھی، اور ان کی اولاد سے کچھ لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں اور کچھ اپنی جان پر کھلم کھلا ظلم کرنے والے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی۔ وہ واقعہ ذکر ہوا جس بیٹے نے اپنی حضرت اسماعیل نے کیا نا، اگر حضرت اسحاق نے اپنا گردن پیش کی تھی تو پھر ان کی پیدائش کا ذکر اس واقعے کے بعد کیوں آیا؟ ٹھیک ہے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی کہ وہ صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے، اور ہم نے ان پر بھی برکتیں نازل کی اور اسحاق پر بھی، اور ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں اور کچھ اپنی جان پر کھلم کھلا ظلم کرنے والے، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا۔ اب دیکھو اسحاق کے بیٹے یعقوب کا لقب اسرائیل، اسی میں سے حضرت موسیٰ ہے۔ اب حضرت موسیٰ اور ہارون کی قوم، ٹھیک ہے نا، یہ بنی اسرائیل چل رہے ہیں حضرت اسحاق سے، اور حضرت اسماعیل کے بعد ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ بنی اسماعیل ہے اور یہ بنی اسرائیل ہے، اور کامن پرسنالٹی حضرت ابراہیم کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج یہودی عیسائیوں سے جو مسلمانوں سے وہ ایک جلن حسد کا معاملہ ہے وہ اسی لیے ہے۔
اب آپ کو پتہ چلا کہ دیکھو ہے تو ایک ہی والد ابراہیم کی اولاد میں سے، اور اوریجنلی اگر ٹریک بیک کرو گے تو یہودی تو بھائی ہوئے نا آپ کے، اگر آدم کی نسبت سے آپ دیکھو گے تو کامن پرسنالٹی تو حضرت ابراہیم ہے، اور پیچھے جاؤ تو حضرت آدم تو کامن پرسنالٹی سبھی کی ہے، باپ آدم کو تو سب مانتے، صحیح ہے نا. جو ڈی ٹریک ہوتے چلے گئے، جو حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے وہ مسلمان کہلائے، جو ڈی ٹریک ہو گئے وہ یہودی اپنے آپ کو انہوں نے کہنا شروع کر دیا. جو حضرت عیسیٰ کے جب حضرت عیسیٰ ہے جو ان کے ماننے والے ہوئے وہ مسلمان کہلائے، اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو نگیٹ کر دیا وہ عیسائیوں سے نام سے اپنے چلتے رہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے. اور ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو ایک بڑے کرب سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی جس کے نتیجے میں وہی غالب رہے. موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، اور ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو ایک بڑے کرب سے نجات دی. موسیٰ اور ہارون کی قوم کو کس کرب سے نجات دی؟ فرعون کے کرب سے نجات دی. اور ہم نے ان کی مدد کی جس کے نتیجے میں وہی غالب رہے، سمندر پھاڑا. اور ہم نے ان دونوں کو ایسی کتاب عطا کی جو بالکل واضح تھی، کوہ طور پہ کتاب دی، اور ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، ان دونوں کو موسیٰ اور ہارون کو. اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں سے یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور الیاس بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھے. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بعال نامی بت کو پوجتے ہو اور اسے چھوڑ دیتے ہو جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے، اس اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے باپ دادوں کا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں؟ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے الیاس کو جھٹلایا، اس لیے وہ ضرور عذاب میں دھل لیے جائیں گے. الیاس کا ذکر فرسٹ ٹائم آ رہا ہے میرے خیال میں. البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے محفوظ رہیں گے. اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں سے ہم نے یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو الیاسین پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور یقیناً لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے، لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے، اور ان کے لیے بھی آیا. دیکھو کامن ہی بات آ رہی تھی نا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. تو اب لوط کے لیے بھی یہی بات آئے گی، دیکھ لیتے ہیں آگے. اور یقیناً لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے. جب ہم نے ان کو ان کے سارے گھر والوں کو عذاب سے نجات دی تھی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہی، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ملیا میٹ کر دیا. اور اے مکہ والو تم ان کی بستیوں سے گزرا کرتے ہو، کبھی صبح ہوتے اور کبھی رات کے وقت، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے. جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے پھر وہ قرآن اندازی میں شریک ہوئے اور کرے میں مغلوب ہو گئے، پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا جب وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. چنانچہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ اس دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. پھر ہم نے انہیں ایسی حالت میں ایک کھلے میدان میں لا کر ڈال دیا کہ وہ بیمار تھے، اور ان کے اوپر ایک بیل دار درخت اگا دیا. اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا. پھر وہ ایمان لے آئے تھے، اس لیے ہم نے انہیں ایک زمانے تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. اب ان مکہ کے مشرکوں سے پوچھو کہ کیا اے پیغمبر تمہارے رب کے حصے میں تو بیٹیاں آئیں اور خود ان کے حصے میں بیٹے، یا پھر جب ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا تھا تو کیا یہ دیکھ رہے تھے؟ یاد رکھو یہ اپنی من گھڑت بات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے کوئی اولاد ہے، اور یہ لوگ یقینی طور پر جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں پسند کی ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا انصاف کرتے ہو؟ بھلا کیا تم اتنا بھی دھیان نہیں دیتے؟ یا اگر تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان کبھی نسبی رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ خود جنات کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ لوگ مجرم بن کر پیش ہوں گے، کیونکہ جو باتیں یہ بناتے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے. البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے محفوظ رہیں گے، کیونکہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے سوائے ایسے شخص کے جو دوزخ میں جلنے والا ہو. اور فرشتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سب باندھے رہتے ہیں، اور ہم تو اللہ
کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. اور یہ کافر لوگ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پچھلے لوگوں کی طرح کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم بھی ضرور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہوتے. پھر بھی انہوں نے کفر کی روش اپنائی ہے، اس لیے انہیں سب پتہ چل جائے گا. اور ہم پہلے ہی اپنے پیغمبر بندوں کے بارے میں یہ بات طے کر چکے ہیں کہ یقینی طور پر ان کی مدد کی جائے گی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لشکر کے لوگ ہی غالب رہتے ہیں. لہٰذا اے پیغمبر تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ اور انہیں دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. بھلا کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ سو جب وہ ان کے صحن میں آ اترے گا تو جن لوگوں کو خبردار کیا جا چکا تھا ان کی وہ صبح بہت بری صبح ہوگی. اور تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. تمہارا پروردگار عزت کا مالک ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں. اور سلام ہو پیغمبروں پر، اور تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. صدق اللہ العظیم. سورہ صاد شروع ہو رہی ہے. انس بھائی تھوڑی دیر کے لیے پاز کریں، میں ذرا ناک اپنی سنک کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ صاد 88 آیات پر مشتمل 38 نمبر کی صورت ہے. صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے اپنایا ہے کہ وہ بڑائی کے گھمنڈ اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہے. غرور تکبر سر بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ غرور تکبر کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. اس پہ کل ڈیٹیل میں ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، آج پھر کریں گے اس کو. گریٹیٹیوڈ پہ بہت ہو گئی، اب تکبر غرور پہ اس پہ بہت بات کرنی ہے. اندر سے نکالنا ہے ہم لوگوں نے اپنے اندر سے یہ. اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا تو انہوں نے اس وقت آوازیں دیں جب چھٹکارے کا وقت رہا ہی نہیں تھا. اور ان قریش کے لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا، اور ان کافروں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جھوٹا جادوگر ہے. کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور ان میں کے سردار لوگ یہ کہہ کر چلتے بنے کہ چلو اور اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو. یہ بات تو ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی ارادے ہیں. ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی اور کچھ نہیں، یہ من گھڑت بات ہے. کیا یہ نصیحت کی بات ہم سب کو چھوڑ کر اسی شخص پر نازل کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ انہوں نے بھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا. اچھا ایک چیز غور اگر ہم کریں، دیکھو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں اور بت پرست ہندو ہیں. بت پرست ہندو تو لاجک، ہاں نہیں وہ بت پرست الگ ہے نا، وہ مشرک اہل کتاب نہیں ہے نا وہ. اچھا اب یہ جو ہندو بھائی ہیں ہمارے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اب یہ بت کو پوج رہے ہیں. اگر آپ غور کرو تو اب اپنی عقل کی بیسس پہ بات کریں. آپ اپنے ہاتھ سے پتھر بنایا، اس کے سامنے بیٹھ گئے کہ تم مجھے کچھ دو. لاجک نہیں مان رہی، ٹھیک ہے نا. اب آپ عیسائیوں پہ جاؤ، چار ہے نا، چاروں کو آپ لاجیکلی دیکھو. عیسائیوں کے اوپر آپ جاؤ تو وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بھائی پوری ہماری قوم کے گناہوں کا انہوں نے اپنے سر پر لے کر اپنی جان دے دی. تو کیا آپ کو پالنے والا، آپ کو بنانے والا آپ ہی کا جیسا ہو سکتا ہے؟ لاجک نہیں مان رہی. تو عقلی تقاضے کے اوپر بھی آپ جب اپنے ریلیجن کو تولو گے نا تو آپ اسی چیز پہ جاؤ گے کہ یار یہ لاجک بن ہی نہیں رہی. یہی وہ لاجک تھی
پھر حضرت ابراہیم کے دور کے اندر لوگ بت پرست بھی تھے, سورج کی پوجا کرنے والے تھے. پھر یہ زوریسٹرینز جو ہوتے ہیں, جو ایران کے ہوتے ہیں, جو آگ کی پوجا کرتے تھے. اب کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے, کوئی چاند ستارے کی پوجا کر رہا ہے, کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ اللہ کو اس نے نعوذ باللہ کچھ اور درجہ دے دیا. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ لاجک کے اوپر جب اپنے ریلیجن کو دیکھو گے نا تو آپ اس نتیجے پہ پہنچو گے یار یہ لاجیکلی بھی صحیح نہیں لگ رہے, لاجیکلی صحیح نہیں لگ رہی بات. یہی وہ ریزن تھی کہ حضرت ابراہیم جب یہ سارے سینیریو دیکھتے تھے تو پھر وہ یار کہ کیا ہے. اور جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ اگر تو نے مجھے ہدایت نہیں دی, وہی تو ہے لم یلد ولم یولد, جس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں, جس کے جیسے کوئی ہے ہی نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ہے کہ کسی کی ہم نے پوسٹ دیکھی, انہوں نے بولا کہ یار یہ ہندو جو ہے یہ گوگل بڑی بڑی کمپنیوں کے ہیڈ ہے, کمپنیز کے کتنے انٹلیکچوئل ہے, لیکن ایک ایکسٹریم ہے کہ کمپنیز کو ہیڈ کر رہے ہائیلی انٹلیکچوئل پیپل, کہ دنیاوی ان کے پاس کتنی نالج ہے بھائی, لوہے کو ہوا میں اڑا دیا انہوں نے. اور دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ بت کے آگے بیٹھ گئے. یہ ہے دیکھو غور کرنے والی بات ہے کہ غور کیا جائے تو ایک اینڈ ان کا اتنا بریلینٹ ہے اور دوسرا ایکسٹریم ان کا ایسا ہے کہ وہ بندہ جو کہ گوگل کو, کوکا کولا کو اور اتنی بڑی بڑی کمپنیز کو یہ لوگ ہیڈ کر رہے ہیں, اور دوسرا اینڈ کیا ہے کہ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت کے سامنے بیٹھ گئے. یہ ہے, اسی لیے بار بار غور و فکر کا حکم ہے بھائی, غور کریں, لاجیکلی آپ دیکھیں. کیا یہ نصیحت کی بات ہم سب کو چھوڑ کر اسی شخص پر نازل کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں, بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا. تمہارا رب جو بڑا داتا, بڑا صاحب اقتدار ہے, کیا اس کی رحمت کے سارے خزانے انہی کے پاس ہیں, یا پھر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کے قبضے میں ہے؟ پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں. ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مخالف گروہوں کا ایک لشکر سا ہے جو یہیں پر شکست کھا جائے گا. ان سے پہلے نوح کی قوم, قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا. اب اگر اللہ فزیکلی ہمارے سامنے آ ہی جائے تو پھر ٹیسٹ تو ختم ہو گیا نا. یہی تو اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہے کہ مجھے پیچھے سے پہچانو, میرے سامنے ویسے اللہ نظر نہیں آتا اور ویسے اللہ ہی نظر آتا ہے جب ساری طرف دیکھو. میرے اشاروں سے مجھے پہچانو, یہی تو ٹیسٹ ہے. اگر اللہ ظاہر ہو کے سامنے آ جائے تو پھر تو ٹیسٹ ہی ختم, ٹیسٹ ختم ہو گیا. تو ٹیسٹ ہی تو یہ ہے کہ میں تمہیں نشانیاں دکھا رہا ہوں, پاسٹ ایکسپیرینسز بھی دکھا دیے, اب مجھے بڑا مان لو, مجھے ایک مان لو. اب جب تم نے اللہ کو بڑا مان لیا, ایک مان لیا, تو پھر تم وہی فارمولے پہ چلو گے جو اس نے فارمولا دیا ہے. یہ ہے بات ساری, اللہ ہی اللہ ہے, اس کو پہچاننا اصل چیز ہے. اصل میں اگر ہم غور کریں, اگر ہم اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے نا, اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ ہم نے ابھی تک اللہ کو صحیح معنوں میں ایکنالج کیا نہیں ہے. غور اگر ہم کریں, کیونکہ ایک بندہ اگر ایکنالج کر لے کہ اللہ ہے اور واقعی ہے تو پھر, اور دوزخ ہے اور واقعی ہے, تو پھر لاجک نہیں بیٹھتی کہ وہ غرور تکبر بھی کرے اور وہ ڈی ٹریک ہو. لاجک بیٹھ ہی نہیں رہی کہ وہ گڑبڑ کرے, چونکہ اندیکھا ہے نا, ابھی ہم نے ابھی آنکھوں سے نہیں دیکھا, تو ہم باقی اس کی ساری خدائی جتنی بھی ہے نا اس کو ہم ایک طریقے سے انکاری ہیں. بڑی غور ہے. کبریا بھائی پکڑ رہے ہو؟ ان سے پہلے نوح کی قوم, قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا, اور قوم سمود اور لوط کی قوم اور ایکا والوں نے بھی, وہ تھے مخالف گروہ کے لوگ. ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پیغمبروں کو نہ جھٹلایا ہو, اس لیے میرا عذاب
بجا طور پر نازل ہو کر رہا. اور بار بار اللہ دیکھو پیغمبروں کا آپ کو مثال دے کر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا تھا اپنی ان قوموں نے. اور یہ تو ہسٹری میں بھی لکھا ہوا ہے, یہ تو دنیا کی ہسٹری میں موجود ہے نا, ریٹن ہسٹری میں موجود ہے کہ بھئی یہ لوگ تھے, یہ قومیں تھیں, یہ غرق ہوئیں, اس طرح سے ہوئیں, فرعون کی قوم, فرعون کی باڈی بھی مل گئی. یہ تو نشانیاں ہیں فزیکلی جو اس دنیا کی ریالٹی میں لکھی پڑی ہوئی چیز ہے. تو اللہ ان قوموں کا ریفرنس دے کے انڈائریکٹلی آپ کو بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا, ان کے ساتھ کیا ہوا, اس نے جھٹلایا, اس کے ساتھ کیا ہوا. اتنے پیغمبروں کی داستان بتا دی ان کی قوموں کا اور کہ وہ ہلاک ہوئے. کیوں بتا رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں بھی ایک پیغمبر آیا نا, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے بھی یہ پیغام دے دیا, قرآن دے دیا. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے, اگر غور کریں. ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پیغمبروں کو نہ جھٹلایا ہو, اس لیے میرا عذاب بجا طور پر نازل ہو کر رہا. اور مکہ کے یہ لوگ بھی بس ایک ہی ایسی چنگاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا, اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, ہمارا حصہ ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جلدی جلدی دے دے. اے پیغمبر, یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو, اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو بڑے طاقتور تھے, وہ بے شک اللہ سے بہت لو لگائے ہوئے تھے. ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج کے نکلتے وقت ان کے ساتھ تسبیح کیا کریں, اور پرندوں کو بھی جنہیں اکٹھا کر لیا جاتا تھا, یہ سب ان کے ساتھ مل کر اللہ کا خوب ذکر کرتے تھے. اب کبریا بھائی مجھ سے 20 سال ایج میں بڑھے, مثال کے طور پہ میں 30 ہوں, وہ 50 ہے. اب میں نے تو آنکھ کھولی ہے 1993 میں, تو میرے سامنے تو 1993 سے لے کے 2026 تک کی زندگی ہے نا. میں کہوں کہ یہی ایگزسٹ کرتی ہے, پیچھے والی نہیں ہے. بھائی یہ مجھ سے 20 سال پرانا ہے, تو 1980 بھی تو ایگزسٹ کرتا تھا نا, میں نہیں تھا اس میں لیکن وہ ایگزسٹ کرتا تھا. یہ ذہن میں آئی ہے. دیکھو ایگزسٹ, دیکھو میں نہیں تھا, جس طرح سے ایسے تو میں کبریا بھائی والے 20 سال جھٹلا دوں کہ وہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. میں تو صرف حسین پکڑی تم نہیں بات, میں بولوں یار میں 30 سال کا ہوں تو بس یہی 30 سال ایگزسٹ کرتے ہیں. اور کبریا بولے گا یار میں تو اس سے 20 سال بڑا ہوں تو وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. اس سے بڑا بھی تو کوئی تھا, وہ بھی ایگزسٹ کرتے تھے. اسی طرح سے 1500 سال پہلے بھی ایگزسٹ کرتے تھے, اللہ کے نبی بھی ایگزسٹ کرتے تھے, آدم بھی ایگزسٹ کرتے تھے, نوح بھی ایگزسٹ کرتے تھے, اور یہ سب ایگزسٹ کرتا تھا. اگر میں نے وہ نہیں دیکھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر میں نے نہیں دیکھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. ادھر ہی سے دیکھ لو, یہ 15 سال بڑے تو وہی وہ 15 سال بھی تو ایگزسٹ کرتے تھے نا, میں بعد میں پیدا ہوا. لیکن اگر میں نے نہیں دیکھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اللہ اکبر میرے مالک, یہ قرآن سے ذہن کھلتا ہے یار. دیکھو یہ میں سوچ کے نہیں آیا تھا, دیکھو لیکن کتنی, دیکھو کیوں, کیونکہ ہم لوگ کے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہانی یار 1500 سال پہلے, پتہ نہیں آپ لوگ اس لیول پہ سوچتے ہو کہ نہیں, ورنہ ذہن آتا ہے یار 1500 سال پہلے کچھ تھا بھی کہ نہیں, یا یہ سب کتابی باتیں, بدر ہوئی بھی تھی کہ نہیں ہے, سب چیز ٹیک کے اوپر آ جائے گی نا. اسی لیے ہاں تمہارا علم نہیں ہے, تم نے دیکھا ہے. ہاں غیب تو اللہ جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب دیکھو اس کو اور پڑھتے ہیں آگے, اور کیا آتا ہے تو میں آپ سے شیئر کر لوں گا, فوراً شیئر کر لیتا ہوں کہ یار بسم اللہ. ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے, اچھا پیچھے یہ کہتے ہیں اے پیغمبر یہ جو کہتے ہیں اس پر صبر کرو, اور ہمارے بندے, نہیں دیکھو نا ہم آگے چلے گئے. ہاں, اور 16ویں آیت, اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمارا حصہ ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جلدی جلدی دے دے. اے پیغمبر یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو, اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو بڑے طاقتور تھے, وہ بے شک اللہ سے بہت لو لگائے ہوئے تھے. ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج کے نکلتے وقت ان کے ساتھ تسبیح کیا کریں.
اور پرندوں کو بھی جنہیں اکٹھا کر لیا جاتا تھا یہ سب ان کے ساتھ مل کر اللہ کا خوب ذکر کرتے تھے. اللہ پاک آپ لوگوں کو اس قابل کر دے کہ بھائی میری آپ لوگوں کو کام کے اعتبار سے نیڈ کم سے کم رہے, تاکہ میری خواہش, بھائی سیدھی سی بات ہے, میرا یہ شوق ہے بھائی, میں اپنے شوق کے بلبوتے وجہ سے آپ لوگوں کو یہاں باندھ کے رکھا ہوا ہے. تو بھائی اگر آپ لوگوں کو اس کو سننے کے اندر آپ لوگوں کو ایسا محسوس ہو کہ یار ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے, پھر ہمارے پاس سیلز کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا, اس وجہ سے ہمارے نمبرز کم ہیں, تو میں معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, پھر ہم برداشت کریں گے کم سیلز کے نمبر. صحیح ہے, سیدھی سی بات ہے. دیکھو یہ میری اپنی لالچ ہے, میں اکیلے بیٹھ کے اس طرح سے نہیں پڑھ سکتا تھا, تو میں نے بندے جمع کر لیے. اللہ نے کر دیا. صحیح ہے, بس یہ اس شوق کے تحت بندے جمع کرنے کی خواہش تھی, وہ سارے جمع ہو گئے. ٹھیک ہے نا, دیکھو فٹنس تو ہے ایک بہانہ, اصل میں تھا یہ کام کرنا. صحیح ہے. سو اگر آپ لوگوں کو اس سے لگے کہ بھائی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو ڈونٹ مائنڈ. ٹھیک ہے, نہیں یہ سعادت کی بات اگر فیل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں. صحیح ہے بھائی, ہماری اپنی لالچ تھی بھائی, ہم اپنی لالچ میں بیٹھ گئے یہاں. اور ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج کے نکلتے وقت ان کے ساتھ تسبیح کیا کرے, اور پرندوں کو بھی جنہیں اکٹھا کر لیا جاتا تھا یہ سب ان کے ساتھ مل کر اللہ کا خوب ذکر کرتے تھے. اور ہم نے ان کی سلطنت کو استحکام بخشا تھا اور انہیں دانائی اور فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ عطا کیا تھا. اور کیا تمہیں ان مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے جو دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو داؤد ان سے گھبرا گئے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں, ہم ایک جھگڑے کے دو فریق ہیں, ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے. اب آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور زیادتی نہ کیجئے اور ہمیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتا دیجئے. یہ فرسٹ ٹائم آ رہی ہے بات, تو یہ واقعہ کیا ہے دیکھ لیتے ہیں. یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے. اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کرو, اور اس نے زور بیان سے مجھے دبا لیا ہے. یعنی اس کے بعد 9 ہے, وہ 100 پوری کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس نے زور بیان سے مجھے دبا لیا ہے. ٹھیک ہے, داؤد نے کہا اس نے اپنی دمبیوں میں شامل کرنے کے لیے تمہاری دمبی کا جو مطالبہ کیا ہے اس میں یقیناً تم پر ظلم کیا ہے, اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں, اور وہ بہت کم ہیں. اور داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی ہے, اس لیے انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی, جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگائی. اچھا, اس میں یقیناً تم پر ظلم کیا ہے اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے, شراکت ہوتی ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے. یعنی میں بھی آپ کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہوں آتے بھائی, ٹھیک ہے نا, میں بھی کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ زیادتی. ٹھیک ہے نا, سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں. اگر آپ راضی رہے تو اس کا مطلب ہمارے اندر کچھ نہ کچھ رمق باقی ہے. لیکن اگر ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی اور آپ زبردستی زیادتی سمجھ کے بیٹھ گئے تو یہ آپ کی بے ایمانی ہوگی. اب یہ نہیں ہے کہ ہم شریف ہیں تو آپ جو ہو زبردستی کے بدماش بن جاؤ. سمجھ گئے, سادی بھائی نے پکڑ لی یہ بات. اچھا, اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شراکت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں, اور وہ بہت کم ہے ایسے لوگ. اللہ ہمیں ایسے کم لوگوں میں شامل کرے. حسین آمین, ہمیں ایسے کم لوگوں میں شامل کرے. تمہیں تو 2-3 لوگوں میں شامل ہونا پڑے گا. ہنس رہے ہو, تم بھی 1.5 تو ہو. سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں, اور وہ بہت کم ہیں. اور داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی ہے, اس لیے انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی, جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگائی. تو حسین جھک کر سجدے میں گرنا پڑے گا, اللہ سے لو لگانی پڑے گی. صبح جو ہم بیٹھے ہیں نا 8 بجے سے, وہ یہ کرنا تھا. مل گیا میسج. چنانچہ ہم نے اس معاملے میں انہیں معافی دے دی, اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ. اے داؤد, ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے, لہٰذا تم لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ کرو اور نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلو, ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی.
تم لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ کرو اور نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا تھا۔ اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو فضول ہی پیدا نہیں کر دیا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، چنانچہ ان کافروں کے لیے دوزخ کی شکل میں بڑی تباہی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، کیا ہم ان کو ایسے لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ اے پیغمبر، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کریں، غور و فکر کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ وہ ایک یادگار وقت تھا جب ان کے سامنے شام کے وقت اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے، تو انہوں نے کہا میں نے اس دولت کی محبت اپنے پروردگار کی یاد ہی کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ وہ اونٹ میں چھپ گئے۔ تو اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہترین بندے تھے، یعنی سلیمان بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ کنیکشن تھا۔ وہ ایک یادگار وقت تھا جب ان کے سامنے شام کے وقت اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے، سلیمان کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے، تو انہوں نے کہا میں نے اس دولت کی محبت اپنے پروردگار کی یاد ہی کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ دولت کی محبت اپنے پروردگار کی یاد ہی کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ وہ اونٹ میں چھپ گئے۔ اس پر انہوں نے ان کو میرے پاس واپس لے آؤ، چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، گھوڑوں کی۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم نے سلیمان کی ایک آزمائش کی تھی اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا تھا، پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا۔ اچھا، یہ جو ان کی جو اس کی تفسیر تھوڑی سی میں نے پڑھی تھی، اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے، یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم نے سلیمان کی ایک آزمائش کی تھی اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا تھا۔ جو حضرت سلیمان کی جو کرسی تھی نا بادشاہ کی، اس کے اوپر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا تھا، پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، کہنے لگے میرے پروردگار میری بخشش فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت بخش دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو۔ بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات وہ ہے جو اتنی سخی داتا ہے۔ ٹیمپل آف سولومن جو یروشلم میں ہے، تو تفاسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میں نے ان کے کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا تھا، تو یہ آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کے اوپر کسی شخص کو بیٹھا ہوا دیکھا تھا، وہ دجال تھا اپنے تخت پہ، یہ اشارتاً بات کی گئی ہے۔ تو جو تفسیر جنہوں نے کی ہے کہ اب جو یہودیوں کا عقیدہ ہے وہ ہے یہی کہ ہم جب تیسرا ٹیمپل بنائیں گے، پہلا ٹیمپل گرا 586 BC میں، سلیمان علیہ السلام نے ٹیمپل بنایا، اس کے بعد 586 BC میں حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے سے 586 ایئرز پہلے ٹوٹا، ٹھیک ہے، اس کا نام تھا نیبوکڈ نظر، جس بندے نے گرایا۔ اس کے بعد وہ ٹیمپل بنا، اس کے بعد 70 AD میں، یعنی ابھی 2026 چل رہی ہے، تو 70 AD میں وہ دوسرا ٹیمپل گرا۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جب تیسرا ٹیمپل بنائیں گے تو اس پہ ہمارا تخت پہ آ کے ہمارا مسیحا بیٹھے گا دجال، جو وہاں سے حکومت کو چلائے گا، اور یہ وہ اشارہ ہے کہ اس تخت کے اوپر اللہ نے ان کو دھڑ دکھایا۔ تو اور یہ واقعہ بھی ہے کہ ہم نے سلیمان کی ایک آزمائش کی تھی اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا تھا، پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کی، کہنے لگے میرے پروردگار میری بخشش فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت بخش دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو۔ بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات وہ ہے جو اتنی سخی داتا ہے۔ تو اللہ نے ان کی آزمائش کی کہ ان کے تخت پہ CEO کی سیٹ پہ ایک اور بندہ لا کے بٹھا دیا، تو وہ ظاہر ہے ان کی کیفیت پیدا ہوئی ہوگی کہ اللہ تو نے مجھ سے میری جگہ لے لی، یا کیا جو بھی کیفیت ان کے لیے آزمائش تھی، تو پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، وہ یا ان کو کوئی ویژن نظر آیا ہوگا، واللہ عالم۔
اشارتاً بات ہو گئی. اب یہ ہے وہ چیزیں شوق جو بندہ پھر ڈیٹیل میں جاتا ہے. اب ظاہر ہے میں نے یہ سرسری کیا, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گیا, لیکن چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہموار ہو کر چلا کرتی تھی. تو وہ حکومت اللہ نے حضرت سلیمان کے علاوہ کسی کو نہیں دی, کہ جنات بھی ان کے کنٹرول میں تھے, ہوا ان کے کنٹرول میں تھی. وہ جنات ان کا تخت اٹھا کے لے آئے تھے. کون سی ملکہ تھی وہ؟ بلقیس کا. اور شریر جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے تھے, جن میں ہر طرح کے معمار اور غوطے خور شامل تھے. اور کچھ وہ جنات جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے, یہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے جنہوں نے ان کا ٹیمپل بنایا تھا, اور ان سے کہا تھا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے, اب تمہیں اختیار ہے کہ احسان کر کے کسی کو کچھ دو یا اپنے پاس رکھو, تم پر کسی حساب کی ذمہ داری نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ. اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ شیطان مجھے دکھ اور آزار لگا گیا ہے. ہم نے ان سے کہا اپنے پاؤں زمین پر مارو, لو یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی. حضرت ایوب کو بیماری ہو گئی تھی, کوڑ کی بہت بری بیماری ہو گئی تھی ان کو, اور اس طرح ہم نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا کر دیا اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی, تاکہ ان پر ہماری رحمت ہو اور عقل والوں کے لیے ایک یادگار نصیحت. اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے مار دو اور اپنی قسم مت توڑو. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا. وہ بہترین بندے تھے, واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے. اور ہمارے بندوں ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو نیک عمل کرنے والے ہاتھ اور دیکھنے والی آنکھیں رکھتے تھے. ہم نے انہیں خاص وصف کے لیے چن لیا تھا اور آخرت کے حقیقی گھر کی یاد تھی. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے. اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو, اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے. یہ سب کچھ ایک نصیحت کا پیغام ہے, اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں آخری ٹھکانے کی بہتری انہی کے حصے میں آئے گی, یعنی ہمیشہ بسے رہنے کے لیے جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے پوری طرح کھلے ہوں گے, جہاں وہ تکیہ لگائے ہوئے بہت سے میوے اور مشروبات منگوا رہے ہوں گے. اور ان کے پاس وہ ہم عمر خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی. یہ ہے وہ نعمتوں سے بھرپور زندگی جس کا تم سے روز حساب میں وعدہ کیا گیا ہے. بے شک یہ ہماری عطا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. ایک طرف تو یہ ہے, اور دوسری طرف جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی ہے یقین جانو ان کا آخری ٹھکانہ بہت برا ہوگا, یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے, پھر وہ ان کا بدترین بستر بنے گی. یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ, اب وہ اس کا مزہ چکھیں. اور انہیں طرح طرح کی چیزوں کا جو اسی جیسی تکلیف دہ ہوں گی. جب وہ اپنے پیروکاروں کو آتا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے یہ ایک اور لشکر ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا آ رہا ہے, پھٹکار ہو ان پر, یہ سب آگ میں جلنے والے ہیں. وہ آنے والے کہیں گے نہیں بلکہ پھٹکار تم پر ہو, تم ہی تو یہ مصیبت ہمارے آگے لائے ہو, اب تو یہی بدترین جگہ ہے جس میں رہنا ہوگا. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار, جو شخص بھی یہ مصیبت ہمارے آگے لایا ہے اسے دوزخ میں دگنا عذاب دیجیے. اور وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا بات ہے کہ ہمیں وہ لوگ یہاں دوزخ میں نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے ان کا ناحق مذاق اڑایا تھا, یا انہیں دیکھنے سے نگاہوں کی غلطی لگ رہی ہے؟ یقیناً دوزخیوں کے آپس میں جھگڑنے کی یہ ساری باتیں بالکل سچی ہیں جو ہو کر رہیں گی. اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں, اور اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو ایک ہے, جو سب پر غالب ہے, جو تمام آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے, جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے, جو بہت بخشنے والا ہے. کہہ دو کہ یہ ایک عظیم حقیقت کا اظہار ہے جس سے تم منہ موڑے ہوئے ہو. مجھے عالم بالا کی باتوں کا کچھ علم نہیں تھا جب وہ فرشتے سوال جواب کر رہے تھے. میرے پاس وہی صرف اس لیے آتی ہے کہ میں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں گارے سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں, چنانچہ جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر جانا. آدم ابلیس کا واقعہ پھر سے آ رہا ہے. پھر ہوا یہ کہ سارے کے سارے فرشتوں نے تو سجدہ کیا, البتہ ابلیس نے نہ کیا, اس نے تکبر سے کام لیا اور کافروں میں شامل ہو گیا.
اللہ نے کہا ابلیس جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ کیا تو نے تکبر سے کام لیا ہے یا تو کوئی بہت اونچی ہستیوں میں سے ہے؟ کہنے لگا میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اور یقین جان قیامت کے دن تک تجھ پر میری پھٹکار رہے گی۔ اس نے کہا میرے پروردگار پھر تو مجھے اس دن تک کے لیے جینے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اچھا توحید کے معاملے میں ابلیس ٹھیک ہے، بالکل مطلب اللہ کو وہ ایک مان رہا ہے، اس نے بندوں کو اس چورن میں ڈال دیا کہ وہ نہ مانے، ایسی پٹی پڑائی ہے۔ ابلیس تو ایک مان رہا ہے نا اللہ کو۔ اس نے کہا میرے پروردگار پھر تو مجھے اس دن تک کے لیے جینے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا چل تجھے ان لوگوں میں شامل کر لیا گیا جنہیں مہلت دی جائے گی۔ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا قدردان ہے، وہ مہلت مانگ رہا ہے مردود، مہلت بھی دے دی۔ بتاؤ، اللہ ہی اللہ ہے بھائی، اللہ جو چاہے کرے۔ بتاؤ، اللہ کا انکار کر رہا ہے، اللہ نے اس کو بھی مہلت دے دی، لیکن ایک متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا بس تو میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں، میں عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا۔ اب کھا بھی اللہ کی عزت کی قسم رہا ہے، مطلب وہاں رسپیکٹ ریگارڈ ہے اس کا۔ صرف آدم کے معاملے میں سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے، سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے، یہ آ گئی بات۔ اللہ نے فرمایا تو پھر سچی بات یہ ہے اور میں سچی بات ہی کہا کرتا ہوں۔ اس کا مطلب جس کو جو بہکا ہوا ہے وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ نہیں ہے۔ حسین بھائی یہ بڑی خطرناک بات آئی ہے۔ کہنے لگا میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے۔ اللہ نے فرمایا تو پھر سچی بات یہ ہے اور میں سچی بات ہی کہا کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے اور ان سب سے جو ان میں سے تیرے پیچھے چلیں گے جہنم کو بھر کے رہوں گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس اسلام کی دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے اور تھوڑے سے وقت کے بعد تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ زمر 39 نمبر کی آیت۔ سفر ہمارا جاری و ساری ہے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو بڑے اقتدار کا مالک ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی ہے، اس لیے اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ یاد رکھو کہ خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ان کے درمیان اللہ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو، کفر پر جمع ہوا ہو۔ یقین رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو۔ عفان بھائی کہاں ہے؟ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو، کفر پر جمع ہوا ہو۔ اگر اللہ یہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، لیکن وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ وہ تو اللہ ہے ایک اور زبردست اقتدار کا مالک۔ هو اللہ الواحد القہار۔ اس نے سارے آسمان اور زمین برحق پیدا کیے ہیں، اور وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے، ہر ایک کسی معین مدت تک کے لیے رواں دواں ہے۔ یاد رکھو وہ بڑے اقتدار کا مالک، بہت بخشنے والا ہے۔
اس نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، آگے آدم کا ذکر، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے پیدا کیے۔ وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیریوں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر بھی تمہارا منہ آخر کوئی کہاں سے موڑ دیتا ہے۔ اگر تم کفر اختیار کرو گے تو یقین رکھو کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے، یقیناً وہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو اسی سے لو لگا کر پکارتا ہے، پھر جب وہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے۔ پھر جب وہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا، اور اللہ کے لیے شریک گھڑ لیتا ہے، جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے میں بھٹکاتا ہے۔ کہہ دو کہ کچھ دن اپنے کفر کے مزے اڑا لے، یقیناً تو دوزخ والوں میں شامل ہے۔ بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہو، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے؟ کہو کہ کیا وہ جانتے ہیں جو نہیں جانتے سب برابر ہیں، مگر نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندوں، اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو، بھلائی انہی کی ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ کہہ دو کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ میری بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ اب مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلا فرمانبردار میں بنوں۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بندگی صرف اسی کے لیے خالص کر لی ہے، اب تم اسے چھوڑ کر جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دو کہ گھاٹے کا سودا کرنے والے تو وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں سب کو ہرا بیٹھیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلا ہوا گھاٹا یہی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے بادل ہیں اور ان کے نیچے بھی ویسے ہی بادل۔ یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا اے میرے بندوں میرا خوف دل میں رکھو۔ اور جن لوگوں نے اس بات سے پرہیز کیا کہ وہ طاغوت کی عبادت کرنے لگیں اور انہوں نے اللہ سے لو لگائی ہے، خوشی کی خبر انہی کے لیے ہے، لہٰذا میرے ان بندوں کو خوشی کی خبر سنا دو۔ جو بات کو غور سے سنتے ہیں تو اس میں جو بہترین ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات طے ہو چکی تو کیا تم اسے بچا لو گے جو آگ کے اندر پہنچ چکا ہے؟ البتہ جنہوں نے اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھا ہے ان کے لیے اوپر تلے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین کے سوتوں میں پرو دیا، پھر وہ اس پانی سے ایسی کھیتیاں وجود میں لاتا ہے جن کے رنگ مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں تو تم انہیں دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ گئی ہیں، پھر وہ انہیں چورا چورا کر دیتا ہے۔ یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ بھلا کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے پروردگار کی عطا کی ہوئی روشنی میں آ چکا ہے، سنگ دلوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہاں، بربادی ان کی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں۔ بربادی ان کی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں، یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ خود فرما دیا اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یعنی ایک چیپٹر ایک سورت دوسرے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔
جس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں. وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے پروردگار کا رعب ہے، ان کی کھالیں اس سے کانپ اٹھتی ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت کی طرف لے جائے. اللہ ہم سب کے دلوں کو نرم کر دے، اپنی یاد سے غافل نہ کرے. آمین آمین آمین. بھلا اس شخص کا کیسا برا حال ہوگا جو قیامت کے دن اپنے چہرے ہی سے بدترین عذاب کو روکنا چاہے گا، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم نے کر رکھی تھی. جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا جس کی طرف ان کا گمان بھی نہیں جا سکتا تھا. چنانچہ اللہ نے ان کو اسی دنیاوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی بڑا ہے. کاش یہ لوگ جانتے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی خاطر ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ سبق حاصل کر لیں. یہ عربی قرآن جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں. اللہ نے ایک مثال یہ دی ہے کہ ایک غلام شخص ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں جن کے درمیان آپس میں کھینچ تان بھی ہے، اور دوسرا غلام شخص وہ ہے جو پورے کا پورا ایک ہی آدمی کی ملکیت ہے. کیا ان دونوں کی حالت میں ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ اس مثال سے بات بالکل واضح ہو گئی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں. اے پیغمبر، موت تمہیں بھی آنی ہے اور موت انہیں بھی آنی ہے، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرو گے. صدق اللہ العظیم. سورہ زمر 31 آیات اس کی سپارے پہ ہو گئی. سپارہ نمبر 23 مکمل ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.